मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, हाफिज ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। सबसे पहले बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं और कोरोना वबा की बात करते हैं। मुल्क भर में केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 1700 से ज़ायद केसेज हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, जो 4 माह बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा केसेज हैं। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 5% से तजावज़ कर गई है। NCOC के अहम फैसले भी सामने आए हैं। कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र हंगामी इक़दामात उठाने की हिदायत की गई हैं। मज़ारात, थिएटर और सिनेमा घर फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया। सियासी, सकाफती, मजहबी, तफरीह और सिविल सोसाइटी के इज्तिमात पर भी पाबंदी की सिफारिश कर दी गई है। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की क़बल अज़ वक्त तातीलात देने की तजवीज़ दी गई है और इस हवाले से बैनुल-सूबाई वुज़राए तालीम का हंगामी इजलास 16 नवंबर को तलब कर लिया गया, जिसमें तालीमी इदारों की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि कारोबार और तालीमी इदारे किसी सूरत बंद नहीं करेंगे। पहले की तरह माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाएंगे और SOPs के जरिए कोरोना वबा पर काबू पाएंगे। इसी मुनासबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। हाफिज ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज कर रही हूँ। ये जो कोरोना की दूसरी लहर है, स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी गवर्नमेंट की आपके ख्याल में कितनी कारगर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि पहले मरहले में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर मेहरबानी की, उसे हुकूमत की भी कारकर्दगी कह लें, जो भी कह लें, लेकिन मैं समझता हूँ कि असल तो अल्लाह करीम का करम था कि हम महफूज रहे हैं बाकी ममालिक के निस्बत। बिलखुसूस अगर हम हिंदुस्तान को देखें तो उसके मुकाबले में अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी की है। अब ये जो कोरोना का मर्ज है, इसका कोई अब तक तो मालूम नहीं हो पा रहा ये आता कैसे है और फिर ये जिस तरह पकड़ लेता है तो और हमारे यहाँ कोई अगर कहा जाए कि मास्क पहनना तो वो भी कोई एहतियात नहीं है, बाकी मामलात में भी एहतियात नहीं है। तो हुकूमत को जो इक़दाम करने चाहिए वो हुकूमत को भी करने चाहिए। हमें भी मीडिया के जरिए, उलमा को मेहराब मिंबर के जरिए अपील जरूर करनी चाहिए, लोगों से ये दरख्वास्त करनी चाहिए कि वो खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएंगे। एक ऐसा मर्ज है, एक ऐसी वबा है जिसका कोई इलाज किसी को समझ नहीं अभी तक तो आया है, और अगर किसी को आ भी रहा है तो वो कहते हैं कि वो गरीब ममालिक हमारे जैसों की तो बारी बड़ी बाद में आएगी कि हमें वैक्सीन मिले। तो हमें लोगों को बचाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, संजीदा हो। ये एक संजीदा मर्ज है, एक वबा है, हकीकतन मौजूद है। इस तस्वर को खत्म करना चाहिए कि कुछ नहीं है। ये इसका जो लोग शिकार होते हैं उनसे पूछिए कि ये वाकई कितनी अज़ियतनाक चीज है। तो इसलिए इस बारे में मेरी तो यही गुजारिश है कि हुकूमत को भी इस मामले में और सियासी क़यादत को, मजहबी क़यादत को बात माननी चाहिए, जिद नहीं करनी चाहिए। जैसे आज हुकूमत ने कहा है कि वो जल्द से बंद कर रही है, तो मेरा ख्याल है बाकी भी मजहबी इज्तिमाअत हों, सियासी हों, उन पर भी जो है वो पाबंदी लगनी चाहिए, नहीं तो कम अज़ कम एहतियात तो जरूर करनी चाहिए। जी, अमजद शुएब साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सारे किस्से में जो हमने इतने अरसे में तजर्बा हासिल किया और ऑब्जर्व की चीजें, उसमें एक ही चीज वाज़े नजर आती है, वो है कि आपने एहतियाती तदाबीर करनी। जैसे भी आफ्ताब भी बता रहे थे, इलाज तो है कोई नहीं, तो एहतियाती तदाबीर में 2-3 चीजें हैं। आपने मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं या समाजी फासले। अब ये अगर लोग ऑब्जर्व ना करें तो फिर आप और आपके पास जरिया रह क्या जाता है? आप अदारे बंद करना शुरू करें तो उससे और एक कोराम मचता है। आप देखिए कि पिछले दिनों ये जो बैंकेट हॉल्स वाले हैं, इन्होंने बड़ा एहतजाज किया। जब इनसे कहा गया कि ये बंद किए जा सकते हैं तो उन्होंने बड़ा एहतजाज किया, क्योंकि लोगों का रोजगार है।
لہٰذا ان سے یہی کہا گیا کہ جناب آپ اس کے ٹائمنگز کم کریں اور پھر اس میں جو احتیاطی تدابیر جو SOPs وغیرہ لیٹ ڈاؤن ہیں ان کو فالو کریں. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ سختی کرنی چاہیے حکومت کو کہ SOPs یا جو بھی ہم نے احتیاطی تدابیر بتائی ہیں یہ یا تو اس کو قانون شکل دے دی جائے یا یہ کہ کم از کم اس کو یہ جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن وغیرہ ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ پولیس کو کہیں فائن وغیرہ کر کے یا کسی نہ کسی طرح اس کو امپلیمنٹ ضرور کروانا چاہیے. اس کی امپلیمنٹیشن میں ہی عافیت ہے, ورنہ تو آپ اگر سب کچھ بند کر کے بیٹھ جائیں تو وہ میرا نہیں خیال کہ ملک کے چلانے کا کوئی رستہ رہے گا. اکانومی پہ بہت برا اثر آئے گا, لوگوں کے روزگار پہ بہت برا اثر آئے گا. تو ضروری یہی ہے کہ امپلیمنٹیشن جو SOPs کی ہے اس کو یقینی بنائیں. جی ایاز صاحب. دعا ایک تو جب سے یہ کرونا آیا نا پازیٹیو کا لفظ بہت برا لگنا شروع ہو گیا, کیونکہ کوئی بات کر رہا ہو نا جی ہاں پازیٹیو ہے تو لگتا ہے خدا نہ خواستہ وہ اس کا ٹیسٹ کرایا تھا وہ پازیٹیو آ گیا ہے. اور حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری باری بڑی بعد میں آئے گی ویکسین کی. حافظ صاحب نے غالباً ٹویٹ دیکھا ہے ان کا فواد چودھری صاحب کا, انہوں نے عمران خان صاحب کا ٹویٹ نہیں دیکھا. انہوں نے کہا ٹینشن والی بات نہیں, ہم چائنا کے ساتھ مل کے ویکسین پہ کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ حافظ صاحب وہ تو آپ بے فکر ہو جائیں, ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ ہی ہمارے پاس بھی ویکسین آ جائے گی. جی احتیاطی تدابیر کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ چیزیں ویسی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. یہاں بے شمار لوگ آپ کو نظر آئیں گے لاہور میں جو بیلٹ نہیں لگاتے, لیکن جیسے کوئی پولیس والا نظر آتا نا اس کو پکڑ کے یوں پکڑ کے ذرا کر لیتے ہیں آگے کہ تاکہ اسے لگے کہ بیلٹ لگی ہوئی ہے. تو ویسے ہی عجیب لگتا ہے کہ یار مطلب وہ ہم ماسک پہنیں کیوں, ہم سینیٹائزر یوز کریں کیوں, ہم اپنا وہ چیک کیوں کرائیں ٹیمپریچر. تو یہ ہماری سائیکی ہے, کیونکہ ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہماری صحت کے لیے اور ہم سے جو قریبی لوگ ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, کولیگز ہیں, ان کی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے. پھر وہ ایک کلچر کافی حد تک بن گیا ہوا تھا ہاتھ میں نہ ملانے کا, لیکن درمیان میں چونکہ بہت کم ہو گیا تھا کرونا, وہ دوبارہ لوگوں نے شروع کر دیا ہوا ہے. تو یہ پالیسی سب سے پہلا ایشو یہ تھا کہ اتنے بڑے بڑے جب جلسے شروع ہوئے گورنمنٹ پینک کر گئی, انہوں نے اپنے جلسے شروع کر دیے. ان کو پینک نہیں کرنا چاہیے تھا, ان کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا. آپ یقین کریں اگر گورنمنٹ اس ڈگر پہ نہ چلتی تو لوگ اس وقت اپوزیشن کے خلاف بات کر رہے ہوتے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں جو لوگوں کی زندگیاں مشکل میں ڈال رہے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے خود جلسے کر دیے اب وہ بھی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. اب آپ جتنا مرضی کہیں جی کہ 500 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہونے دیں گے, اب کچھ نہیں ہوگا. آج کی تاریخ تک بھی یہ ہو رہا ہے نا گلگت بلتستان میں کہ وزیر بھی جا کے جلسے کر رہے ہیں. آج ہی آپ نہ کرتے پھر بھی میں مان لیتا کہ چلیں یار پھر آپ ہم یہاں بیٹھ کے پھر اپوزیشن سے ریکویسٹ کر رہے ہوتے کہ خدا کے لیے آپ جلسے نہ کریں, لوگ یہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری, جب تک گورنمنٹ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گی, خود پہ وہ لاگو نہیں کرے گی, لوگ عمل نہیں کریں گے, کسی صورت نہیں کریں گے. یہ کلیئر کٹ بات ہے. جی عامر صاحب. دیکھیں جی بات سمپل سی ہے کہ یہ SOP کی کہانی ہو گئی ہے پرانی, کہ کل کیبنٹ کے بعد ایک ڈرامہ پریس ریلیز کہ جی گورنمنٹ کو ریکویسٹ کیا صد عمر نے کہ جی آپ ریلیاں نہ کریں, اور پھر وہ پرائم منسٹر نے بھی بڑی جناب مہربانی فرمائی اور اجازت دے دی کہ جی ریلیاں نہیں کریں گے. بھائی آپ کریں ریلیاں, آپ نے جتنی ریلیاں کی ہیں 50-100 اور کر لیں. لوگ آپ سے وہاں پہ بھی پوچھیں گے نا. ظاہر ہے پرائم منسٹر سے مطمئن شخص تو اس پاکستان میں کوئی ہے ہی نہیں کہ ان کے تمام معاشی اشارے ٹھیک ہیں اور پروپیگنڈا ہے مہنگائی کا. تو جب پرائم منسٹر اس لیول پہ سوچ رہا ہو تو ان کو تو چاہیے کہ وہ لوگوں کو وہ خوشنما جو نعرے انہوں نے کہے تھے, چونکہ اب وہ حقیقت میں بدل چکے ہیں, دودھ شہد کی نعرے بن چکی ہیں, دوائیاں سستی ہو گئی ہیں اور ہر چیز وافر مقدار میں موجود ہے ہمارے پاس, ہر بندے کے پاس. تو پھر تو یہ جلسے بنتے تھے نا ان کے. اب یہ پتہ نہیں کیوں پریشر میں آگے. خان صاحب تو پریشر میں نہیں آتے, وہ کہتے ہیں میں تو پریشر میں لڑتا ہوں اور زیادہ آگے نکلتا ہوں. تو کرونا کی ایسی کی تیسی, باقی تو اللہ کی مہربانی ہے, ورنہ یہاں پہ تو یہ تو کرونا سے لڑنے کے جا رہے تھے نا, نعرے یہ مارے تھے ہم نے. کیونکہ جو ہمارے پڑوس میں ماحول ہے, چاہے وہ ہندوستان ہو وہ کوئی ہو, وہاں گرمی سردی موسم, ہمارے ہاں تو 4 موسم ہیں, پرائم منسٹر کے پاس 12 موسم ہیں, وہ سارے ایک جیسے ہیں. تو یہاں جو فضل ہوا وہ صرف اللہ کا ہوا, کیونکہ پوری قوم نے اپنے اوپر فضل کرنے کی کوئی تیاری نہیں کی, نہ مانا ہے نہ مانیں گے. کیونکہ ابھی آپ گلگت بلتستان کے جلسے دیکھ لیں,
15 کو 16 کی شام تک رزلٹ آ جائیں گے اور پھر وہاں سے تحریک کا ایک نیا اعلان شروع ہوگا، کیونکہ ابھی مریم اور بلاول دونوں مل رہے ہیں وہاں پہ سرینا میں، چونکہ گورنمنٹ نے تو طے کر دیا تھا نا کہ پی ڈی ایم تقسیم ہو چکا ہے اور وہ خوش تھے کیونکہ وہاں پہ رپورٹس ہی ساری ایسی جاتی ہیں۔ بلاول نے دوسرا انٹرویو دے کے پھر بیلنس کام کر دیا، وہ ہر طرف سے ٹھیک کھیل رہے ہیں، وہ 15 تک ویٹ کریں گے کہ وہاں ان کو نتائج، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہیں بیٹھوں گا، اسی لیے بیٹھوں گا۔ اب بات ہے ہماری وہی بات کہ ہم عام آدمی سے بات کریں، ان سیاستدانوں کو چھوڑ دیں، وہ حکمران ہوں، وہ اپوزیشن میں ہوں، چھوڑ دیں۔ ہم اپنے لوگوں سے، اپنی فیملی کے ساتھ رابطہ کریں، ہم بات کریں کہ جناب والا آپ کی اور ہماری بچت اس میں ہے کہ ہم ماسک لگائیں، ہم فاصلہ رکھیں، ہم سینیٹائزر یوز کریں، جہاں سینیٹائزر نہیں ہے وہاں ہاتھ 20 سیکنڈ دھوئیں صابن کے ساتھ، یہ سنت بھی ہے، صفائی بھی ہے، ہم ویسے تو نہیں مانتے۔ چلیں موت کو دیکھ کے بخار قبول کرنے والی کہانی ہے کہ بھائی بچ لو، ابھی جا کے جن لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کرونا ہے، اپنے صرف فیملی میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں پوچھ لیں، ہر گھر میں نئے سرے سے کرونا آ چکا ہوا ہے، آ نہیں رہا، آ چکا ہوا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے یہی ہوگا کہ ہم سب ایک دوسرے سے بچیں، فاصلہ رکھیں، ایک دوسرے کو یہی نصیحت کریں کہ آپ کا اور ہمارا پیار یہ ہے کہ معانقہ نہ کریں، ہاتھ نہ ملائیں، ہم گیپ دیں ایک دوسرے کے ساتھ، سینے پہ ہاتھ رکھ لیں، جھک کے مل لیں لیکن نہ ملیں، اور جو کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا اس کو سمجھائیں کہ بھائی تم اکیلے ہو جاؤ، ہمیں الگ کر دو۔ صحیح۔ فیصل صاحب دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اگر ہم کرونا کے خاتمے کے لیے سنجیدہ کوشش کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ جو اس سنجیدہ کوششوں کا حصہ بنے، تو جو معاشرے کے ذمہ دار طبقے ہیں ان کو سب سے پہلے جو ہے نا منافقت کو جو ہے نا وہ ختم کرنا پڑے گا۔ اس میں جو ہے میڈیا بھی شامل ہے۔ ہم سب یہاں ایک ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہوئے اور اس قوم کو مشورہ دے رہے ہیں کہ ماسک پہنو، ہم میں سے کسی ایک انسان نے بھی جو ہے وہ ماسک نہیں پہنا ہوا، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ سب سے زیادہ کرونا جو ہے وہ ایئر کنڈیشن کمرے میں پھیلتا ہے۔ تو میرا دعا آپ کو بھی مشورہ ہے ایک برادرانہ کہ نیکسٹ پروگرام آپ جو ہے نا ماسک پہن کے کریں تاکہ لوگ جو ہے نا آپ کو فالو کریں گے۔ آپ کا پروگرام بہت دیکھا جاتا ہے، بھائی ہم تو یہ ماسک لگا کے آتے ہیں، یہ رکھا ہوا ہے، باقیوں کا بھی ہوگا، یقیناً ہوگا ماسک۔ نہیں پہن کے کریں، رکھنا تو رکھا تو جیب میں سب آدمی رکھ کے چل رہے نا، یہ ہمیں بتانا بھی پڑے گا کہ صرف ہم کہہ نہیں رہے، ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہاں 20 فٹ کا فاصلہ ہے، بہت ضروری ہے پروگرام کے لیے، اور ہم بہت فاصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب لوگ۔ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ہم دوسرے آدمی کو جو مشورہ دیتے ہیں کہ تو ہر آدمی کے بعد ماسک نہ پہننے کا جواز موجود ہے۔ اس طرح ہم نے اس وقت جواز دے دیا نا، 20 فٹ چوڑا کمرہ ہے، فاصلے پر ہے، اسی طرح ہر آدمی کے پاس پاکستان میں جو ہے ایک بڑا سائنٹیفک اس بات کا جواب ہے، آپ کو مطمئن کر دے گا وہ ماسک کیوں نہیں پہنا۔ تو سب سے پہلے ہم میڈیا والوں کو جو ہے نا تقلید کرنی چاہیے، لوگوں کو ہم تبلیغ کر رہے ہیں تو پہلے خود ماسک پہن کے جو ہے نا لائیو پروگرام کریں، اس کے بعد ہم عوام کو کہیں کہ آپ بھی کام کریں۔ دیکھیں کرونا کی جو بات کہی جا رہی ہے کہ دوسری لہر آ گئی، کوئی دوسری لہر نہیں آئی۔ دوسری لہر کو جو ہے آپ سائنسی بنیادوں سمجھیں کہ دوسری لہر کہتے کیسے ہیں، وہ اس کو میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک ملک پہ ایک فوج نے حملہ کیا، جو کچھ کرنا تھا، جتنا نقصان پہنچانا تھا کیا، پھر واپس چلی گئی، اس کے بعد اسے دوسرا حملہ کیا، تو یہ سائنس کی بنیاد میں دوسری لہر کہلائے گی۔ جب کرونا دوسری لہر میں آئے گا تو اس کا شیپ چینج ہوگا۔ ابھی موجودہ کرونا کی پہلی لہر ختم نہیں ہوئی ہے، دوسری لہر کیسے آ جائے گی، پہلی بات۔ دوسری بات، جس وقت سردی کا موسم شروع ہو گیا، ہمارے خطے میں جو وائرل انفیکشن اور سانس کی نالیوں کی بیماریاں یہ سردیوں میں زیادہ ہوتی ہیں، تو اس کی لپیٹ میں بھی یہ لوگ موجود ہیں، تو ہمیں اس کو کرونا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بھی کرونا فیملی میں آتی ہیں، جو فلو کی بیماریاں ہوتی ہیں، پھر کرونا کا وائرس فیصل کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے اس طرح کی حرکتوں پہ۔ آپ مجھے آپ بات سن لینا، میں بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیں دنیا میں اس کا علاج نہیں آیا لیکن اس کی نا کیئرنگ آ گئی۔ دنیا میں طے ہو گیا کہ کرونا جو ہے وہ کس کو لگ سکتا ہے، کرونا سے سب سے زیادہ کون لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک بزرگ شہری سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، پھر کچھ ایسی بیماریاں ہیں کہ اس بیماریوں سے وابستہ افراد جو ہے وہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ میں نمبر 1 پہ جو ہے وہ ہائپر ٹینشن ہے، نمبر 2 پہ جو ہے ڈائبٹیز ہے، اسی طرح جو ہے مختلف نوعیت کی بیماریوں کی کیٹیگری ہے۔ تو ہمیں اگر اس قوم کی صحیح معنوں میں حفاظت کرنی ہے تو ہمیں اس پاکستانی قوم کے اس طبقے کو پہلے پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا جو زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں، ہمیں ان کی حفاظت پہ توجہ دیں۔ باقی جس کو کرونا ہو رہا ہے تو وہ سمجھ لیں کہ قدرتی اس کو ویکسین مل رہی ہے، جو قدرتی ویکسین ہے اس کا 100% جو ہے وہ اینٹی باڈی بنا رہی ہے۔ یہ جو دنیاوی ویکسین ہے اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ 50% سے زیادہ نہیں ہوتا، تو ان کو قدرتی ویکسین مل رہی ہے، ان کو ملنے دیں۔ اگر کوئی دوا یہاں ایجاد نہیں ہوئی، ویکسین ہم نہیں بنا پائے
तो जिन लोगों को कुदरती वैक्सीन मिल रही है उनको मिलने दें। जिन लोगों को कोरोना मुतासिर कर सकता है, जिन जिन लोगों की जिंदगियों पे वो हमलावर हो सकता है, जिनकी जिंदगियों को खतरा है, आबादी के उस तबके की हिफाजत पे जो है हमें जो है वो जोर देना चाहिए। कोरोना एक साइंस का मसला है, लेकिन पाकिस्तान में इस कोरोना को जो है वो पॉलिटिकल साइंस का जो है वो मसला इन्होंने बना दिया गया। कोरोना पे यहाँ पे जो है वो पॉलिटिक्स हो रही है कि हमारी कारकर्दगी से कोरोना नहीं आया। भाई ये कारकर्दगी का ताल्लुक नहीं है, इसका एक साइंटिफिक जवाब होना चाहिए। कोरोना की जिसमें हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, इसकी वजह से कोरोना, फिलहाल पॉलिटिकल साइंस का मसला ना बनाए इसको। माशाल्लाह जो मिसाल आपने दी है बड़ी साइंटिफिक है कि जंग के ऊपर दूसरी जंग। देखिए जी, सबसे पहले जो गवर्नमेंट ने SOPs बनाए हैं, जो पहली जो लहर आई थी कोरोना की, उस पर अमल दरामद किया गया, अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। तो जब अल्लाह ताला कहता है कि एक कदम बढ़ाओगे तो दो कदम वो अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। तो हमें भी अपने जो अमाल हैं उनको बेहतर करना चाहिए, अमल दरामद करना चाहिए। जो SOPs बनाए गए हैं, जो फासला, समाजी फासला रखने के लिए मार्केट्स में, जहाँ जो हॉट स्पॉट्स हैं, अब स्मार्ट लॉकडाउन लगाए गए हैं, उन इलाकों में अमल दरामद होना चाहिए। जो भी किया जा रहा है पुलिस वगैरह कर रही है, लेकिन ऐसा देखने में नहीं आ रहा। इसी वजह से कोरोना की जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है, हॉस्पिटल में प्रेशर्स आ रहे हैं, और इस वक्त तमाम हॉस्पिटल में जो सर्जरी के जो ऑपरेशन थिएटर्स वगैरह वो बंद करके अब ये काम शुरू कर दिया कि कोरोना के मरीज़ों को देखना है। तो ये हॉस्पिटलों पर प्रेशर आ रहा है। PKLI जो सर्विसेज हॉस्पिटल है, मियो हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, इवन के लोग इससे स्टूडेंट्स वगैरह जो काफ़ी तादाद में देखने में आ रहे हैं, गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज़ को रिविज़िट करना पड़ेगा। जो पहली लहर से जो उन्होंने सबक सीखा था उसको दूसरे में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जब तक हम लोग खुद ज़ाती तौर पर नहीं करेंगे, हर शहरी इसको नहीं समझेगा। हमें ये समझना चाहिए कि कोरोना आया है तो फिर जाहिर है लोग हो रहे हैं, हमारे करीबी रिश्तेदार वगैरह इसमें बीमार हो रहे हैं, दोस्त अहबाब वगैरह। तो इस पर अमल दरामद करने के लिए गवर्नमेंट को भी जो इस पर इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। गवर्नमेंट ने एक्शन बहुत लेट शुरू किया है। इनको जब दूसरी लहर आई थी पहले से शुरू कर देना चाहिए था, और इनको पहली लहर के बाद इसको SOPs वगैरह को फॉलो करवाना चाहिए था। शहर को एकदम खोला, उसके बाद ये था कि मौसम की वजह से भी थोड़ा सा था और अल्लाह ताला ने मदद फरमाई थी। लेकिन अब दोबारा जब सर्दी आई है तो उसके बाद इनको था कि ये जिस तरह दूसरे ममालिक में हुआ, अब ये देख लें कि 13 दिसंबर की एप्लीकेशन भी दे दी आज मुस्लिम लीग नून ने, ताकि इधर जलसा किया जाए PDM का। तो अब वो देखना है कि अब ये नहीं, एक जैसे आमिर भाई कह रहे थे, फैसल भाई कह रहे थे, पॉलिटिकल साइंस का इशू हो गया कोरोना का इशू। तो वाकई यहाँ सियासी जो इशू है इसको चल रहा है। अपोजिशन को भी चाहिए, सोचना चाहिए कि जो लोगों की जिंदगियों को बचाना चाहिए। ये नहीं देखेगा कोरोना कि ये मुस्लिम लीग नून से, पीपल्स पार्टी से या PTI से। कोरोना जिसको भी होना होता है वो हो जाता है, अगर वो समाजी फासला नहीं, एहतियात नहीं करेगा तो उसको होगा हर सूरत में। तो इसलिए पहले एहतियात करना चाहिए। शहर का जो है, जो लॉकडाउन लग रहे हैं उस पर हमें करना चाहिए, अमल दरामद सही तरह करना चाहिए, वरना ये बढ़ जाएगा। बाद साइंस पढ़ते हैं शायद। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ज़ाती में आप खुद एहतियात कीजिए। जाहिर है गवर्नमेंट तो अपनी सतह पर जिस तरह की भी स्ट्रेटजी बनाती है इससे मुतल्लिक, और बना भी रही है माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत में, लेकिन आप अपना ख्याल खुद रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, सफाई रखें, हाथ बार बार धोएं, बच्चों की हिफाजत करें, बुजुर्गों की हिफाजत करें। जाहिर है आप अपना ख्याल खुद ही रख सकते हैं। एक्सपर्ट्स की राय आप जान चुके हैं। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। दूसरा सवाल आज हमारा होगा, क्या मेगा करप्शन केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं? राय लेंगे ब्रेक के बाद। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। आज लाहौर की एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में लीगी सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत 16 मुल्जमान हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद की है। केस में 4 मुल्जमान वादा मौफ गवाह भी बन चुके हैं, और इस केस में शरीफ खानदान के 7 अफराद शामिल, और उन पर 7 अरब से ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। शहबाज शरीफ ने तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया और ये दावा किया है कि नैब कोई भी शवाहिद सामने लाने में नाकाम रहा है। शहजाद अकबर साहब का ये कहना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने से ये साबित हो गया है कि जो कुछ मैंने बताया था वो ठीक था, जबकि चेयरमैन नैब ने यह कहा है कि वाइट कॉलर क्राइम में सजा की शरह 69% है, जो इदारे की बेहतरीन कारकर्दगी का सबूत है और मेगा केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज कर रही हूँ, आपके ख्याल में क्या मेगा करप्शन केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले? अल्लाह करे कि केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएं। यहाँ तो हमें सियासत मंतकी अंजाम तक पहुंचती नज़र आ रही है, सिस्टम मंतकी अंजाम तक पहुंचता नज़र आ रहा है, लेकिन सब जगह हरारा भी नज़र आ रहा है। ये जो फ़र्द जुर्म आयद होना है, ये इस तरह के केस में सबसे पहली बात होती है जो इतने महीनों बाद लगी है। और वादा माफ़ गवाह कोई वैल्यू नहीं रखते, मोतबर शहादत जो इंडिपेंडेंट हो वो लानी पड़ेगी सरकार को।
یہ چلیں گے کیس ابھی، اور پہلی عدالت ہے یہاں پہ چلیں گے، یہ ڈھونڈ لیں ابھی اس کے اندر جو سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ کا فیصلہ جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں آیا ہے، اس کا حوالہ بھی معتبر وکلا دے رہے ہیں کہ اس کے اندر بھی سارا فائدہ، چونکہ فائدے اور نقصان کی بات یہ ہو رہی ہے کہ کیس کیا گیا منی لانڈرنگ کا، تو منی لانڈرنگ کے اوپر اس کے اندر فیصلے میں ٹھیک ٹھاک قسم کی نئی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو اس کیس کی بنیاد کو کمزور کر رہی ہیں، اور وہ آگے جا کے جب شہادتیں بھگتائی جائیں گی، وعدہ معاف گواہ بھگتائے جائیں گے، تو اس میں ہی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو 10 رکنی بینچ نے دیا ہے، کوئی 1 رکنی بینچ نہیں ہے، 2 رکنی نہیں ہے، فیصلہ وہ حتمی طور پہ، اور اس کی وہ اب 3-4 دن کے بعد ریویو بھی لگ رہی ہے، وہ ہو جائے گا فیصلہ، وہ آئے گا۔ لیکن اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ اور نیب مل کے پورا زور لگا رہے ہیں، ان کو کرنا چاہیے کہ جب اتنا شور مچاتے ہیں تو پتہ تو لگے نا سچ اور جھوٹ کیا ہے، پیسے پاکستان کو واپس آتے ہیں یا اس کیس میں پھر ہم وہیں پہ کھڑے ہوں گے کہ جناب پیسے تو موجود ہی نہیں ہیں، جس طرح فخر امام صاحب نے کہا تھا مجھے نہیں پتا وہ گندم جو آئی تھی وہ گداموں سے کہاں گئی۔ جی امجد شیف صاحب، دیکھیے ایک چیز تو واضح ہے کہ کرپشن ہوئی ہے اور بے تحاشا ہوئی ہے، اور اس کے شواہد آپ کو پاکستان میں نہیں دوسرے ملکوں میں ملتے ہیں، اور اس کی وضاحت بھی کہیں نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ میگا کرپشن کیسز میں کسی میں بھی ابھی تک 2-2.5 سال میں نہ سزا ہوئی اور نہ ہی ہوگی، اور اس میں بڑی واضح چیز ہے کہ جو کرپٹ مافیا ہے اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ آج کرپٹ مافیا ریاست سے زیادہ مضبوط ہے، پیسے کے لحاظ سے بھی اور انفلوئنس کے لحاظ سے بھی۔ 10-12 سال ادارے تمام جو ہیں ان کے اندر وہ طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو اس معاملے میں قطعاً تعاون کرنے کو تیار نہیں۔ ایک کمزور انکوائری بنتی ہے، اس کے لوپ ہول جو ہیں وہ دوسری سائڈ کو بتا دیے جاتے ہیں کہ آپ کے وکیل کو یہ وہاں پہ ایکسپلائٹ کرنا ہے۔ ایک کمزور ریفرنس بنتا ہے، اور ایک گونگا وکیل نیب کی طرف سے کھڑا کیا جاتا ہے جو کیس لڑتا نہیں ہے اور نہ ہی وہ جواب دیتا ہے وہاں پہ کسی چیز کا۔ تو واجبی سا کام کیا جاتا ہے، اور جو کرپٹ آدمی ہے وہ پریفر کرتا ہے کہ عدالت کے ذریعے وہ چھوٹ کے جائے، کیونکہ اس سے اس کا پیسہ بھی بچتا ہے اور اس کی سیاست بھی بچتی ہے۔ پھر وہ آپ کو کہتا ہے کہ جناب 10 سال مجھے اندر رکھا تو کیا اور اگر وہ کیسز آپ دیکھیں تو صرف فوٹو کاپیاں دینے کی بنیاد پہ وہ زرداری صاحب کے کیسز ختم ہوئے 2، جن کی کاپیز آپ نے اور سب نے دیکھا کہ وہاں سے باجد شمس الحسن چوری کر کے لے گیا اور ملک کا پیسہ لوٹا $60 ملین باہر سے باہر نکل گیا۔ یہاں فوٹو کاپیوں کے اوپر کیس ختم ہوا، اور آپ سب بھگت رہے ہیں کہ جناب 10 سال رکھا اندر تو کیا گیا۔ تو یہی ہوگا آگے بھی، اور کوئی توقع ایسی نہیں ہے کہ کسی کو سزا۔ دیکھیں مرزا شہزاد اکبر صاحب کا خوش ہونا تو بنتا ہے، بھاگ دوڑ بڑی کی ہے انہوں نے، وہ جو کہتے ہیں نا مانیاں جانیاں ان کی ہم کافی عرصے سے دیکھ رہے تھے، اور کریڈٹ پہ کچھ تھا نہیں، آ نہیں رہا تھا، تو یہیں پہ انہوں نے کریڈٹ لے لیا کہ جی آج چونکہ فردر جرم عائد ہوگی اس لیے میں سچا ثابت ہو گیا۔ لیکن بات وہی ہے کہ اب شہباز شریف صاحب چونکہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نیب کرپشن ثابت نہیں کر سکا، ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس بہت ثبوت ہے، تو فیصلہ تو پھر وہی ہونا ہے، عدالت میں ہونا ہے، یہاں ہوگا پھر آگے جا کے ہوگا۔ تو اگر تو واقعی کرپشن ہوئی ہے پھر تو الٹا لٹکا دینا چاہیے، بالکل میں اس حق میں ہوں، کیونکہ وہ جو جنرل صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر کرپشن اس ملک میں نہ ہوتی، مطلب وہ کسی ایک کریکٹر کا نام نہیں لوں گا، بہت سارے کریکٹرز ہیں اس میں، تو آج اس حالت میں ہم نہ ہوتے۔ اور آج بھی جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے ایک وعدہ تو پورا کر دیا کہ اب سفارش پہ کام نہیں ہوتا، سفارش ختم ہوگی اس ملک سے، اب صرف رشوت مانگتے ہیں، اور وہ بھی ریٹس بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کرے کوئی میگا کرپشن کیس انجام تک پہنچے تاکہ ہمیں بھی کوئی تسلی ہو کہ یار واقعی کام ہو رہا ہے، اس گورنمنٹ کو اگر ووٹ لوگوں نے دیے تھے تو کچھ تو کیا ہے انہوں نے۔ جی الیاس صاحب۔ جی بالکل جی، قوم اس بارے میں انتظار کر رہی ہے کہ کسی میگا کرپشن کا نا کوئی فیصلہ ہے، تو یہ تو فرض جرم عائد ہوئی، ابھی تو عدالت میں چلنے دلائل چلیں گے، اس پر دیکھیں کیس چلے گا۔ ابھی تو نیب نے جو ثبوت اکٹھے کیے ہیں، جو منی ٹریل وغیرہ جو شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں منی ٹریل وغیرہ 4 وعدہ معاف گواہ بنے، تو ابھی اس جو ٹریل ہے منی ٹریل کو ثابت کرنا ہے، اس کے دیکھیں گے اس کے بارے میں جو چیزیں ہیں اگر ان کے پاس ہے تو پھر وہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب بھی نہیں مان رہے کہ کس طرح کے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، نہ حمزہ شہباز صاحب، کیونکہ جو کہہ رہے تھے کہ باقی سلمان شہباز صاحب کو باہر سے لے کے آئیں گے، لیکن ابھی تک وہ بھی نہیں کر سکے۔ یہ تو جہاں ہیں یہ کچھ عرصے بعد دیکھیے گا اسی پر یہ بات چیت اسی طرح چلتی ہوگی، لوگوں کے پیسے جو لوٹ کے لے کے گئے اگر ثابت ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح واپس آتے ہیں،
وہ آج تک ہم نے دیکھا نہیں ہے. 2 سال گزر گئے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ لے کے آئیں گے پیسے وغیرہ, وہ ابھی تک ویسے ہی انتظار میں کھڑے ہیں, ہم دیکھیں گے. جی فیصل صاحب. دیکھیں وہی والی بات ہے کہ پتہ نہیں یہ میگا اسکینڈل جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں یا نہیں پہنچیں. اگر یہی صورت چال رہی تو عوام بہت جلدی جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف جو ہے اس کو ضرور پہنچ جائیں گے. یہ جو ایاز صاحب کہہ رہے ہیں اور امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے نا. پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ کرپشن میں جو ہے وہ لتھڑا ہوا ہے. کرپشن ہوئی ہے اور نیچلے سے لے کے اوپر تک ہوئی ہے, ہر سطح پہ کرپشن ہوئی ہے. لیکن اگر آج کرپشن ثابت نہیں ہو پا رہی اور کرپٹ لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہو پا رہی تو پھر یہ ریاست کا جو ہے وہ فیلئر بھی جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے اس میں اتنا دم نہیں ہے. ریاست کا قانون جو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ آنکھوں کے سامنے ہونے والی کرپشن کو اور آنکھوں کے سامنے کرنے والے جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی کر سکے. اگر کرپٹ لوگوں کے خلاف یہ حکومت ناکام ہو گئی تو حکومت کی نااہلی اور ناکامی بھی تو ایک الگ طرف ہے, لیکن یہ پاکستان کے لیے بھی کوئی ایک اچھا شگون نہیں ہے. پاکستان کے لیے بھی مستقبل کے حوالے سے کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ کرپٹ آدمی جو ہے وہ سینہ تان کے آ گیا کہ میرے خلاف تو آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر سکے. تو یہ جو صورتحال ہے پاکستان کے مستقبل کے لیے جو ہے نا یہ اچھی علامتیں نہیں ہیں. ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کی ریاست کا کہاں فیلئر ہو رہا ہے. اب یہ صرف اس ایک پورے قوم کو, سیاسی جماعتوں کو ایک میثاق کی ضرورت ہے, لیکن کریں گے نہیں کیونکہ اس میں ان کا اپنی مشکل ہے. تو جب تک کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوگی, ایسا نظام نہیں بنے گا جو کرپٹ لوگوں کو پکڑ سکے, ثابت کر سکے, تو ہمیں اور آپ کو اسی طرح جو ہے شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس سے روزانہ کی بنیاد پہ سننی پڑے گی, نتیجہ کچھ نہیں نکلنا. جی حافظ طاہر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ میگا کرپشن کیسز منطقی انجام تک پہنچنے والے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس میں تو شک کوئی نہیں ہے, ہمارے سارے ایکسپرٹ بھی اس پر متفق ہے کہ کرپشن تو ہوئی ہے اور بے انتہا ہوئی ہے. اگر کوئی پاپڑ والا, کوئی چینی والا, کوئی پلاؤ والا, اس سے اربوں روپے نکل رہے ہیں, کروڑوں روپے نکل رہے ہیں, تو آخر یہ کہاں سے آئے ہیں, کس کے ہیں وہ, اور پھر یہ ثابت ہو رہا ہے کہاں پہ آگے کس نے دیے, کس کو دیے, یہ چیزیں بھی ساری سامنے آ رہی ہیں. اب اس کو ثابت کرنا جو عدالتی نظام ہے یا جو نیب کا سسٹم ہے وہ بہرحال ایک مشکل مرحلہ ہے. اور ایک کیس میں ایک سیاستدان کے پتہ چلا تھا کہ 160 پیشیاں ہوئیں اور 160 پیشیوں کے بعد الٹیمیٹلی وہ وقت آیا جب نعرہ ہو گیا اور فراغت ہو گئی. اب اگر آپ نے کرنا ہے, سپریم کورٹ بھی کہہ چکی ہے کہ بھئی کیا آپ نے ٹرائل کرنا ہے, تو پھر آپ کو حقیقی طور کے اوپر اس مرحلے سے یہ جو پیشی کھیلنے والا معاملہ ہے نا, اس سے باہر آنا ہوگا. 160 پیشیوں کے بعد اگر آپ نے NRO دینا ہے تو پھر آپ یا ابھی کر لیں یا پھر یہ ہے کہ آپ ٹرائل کروائیں. آپ کے ایویڈنس تو موجود ہے, اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ کہیں جاتے ہیں NRO مانگنے اور کہیں جاتے ہیں کہ جی مہربانی کرے, تو وہاں مانتے ہیں کہ ہاں بچوں سے غلطی ہوئی ہے. اب بچوں سے غلطی ہوئی ہے, وہ قوم کے گلے میں پڑی ہوئی ہے وہ غلطی جو ہے, اب اس غلطی کو واپس کیسے کرنا ہے یہ اب سامنے آ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کا نظام عدل جو ہے اور آپ کا احتسابی نظام, اس میں اتفاق نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے سکے. چلیں پوائنٹ آف ویو آ گیا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہم رکھیں گے کہ PDM کا حکومت کو گھر بھیجنے کا دعویٰ کتنا درست ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. اور جس کی حکومت اب جانے والی ہو تو گلگت بلتستان اور ہنزا کے عوام کیا اس کو ووٹ دے کے اپنا ووٹ ضائع کریں گے؟ ہمارا منشور آپ کو حق بھی دلوانے کا ہے, حق ملکیت دلوانے کا ہے اور حق روزگار دلوانے کا ہے. جو فرزندی زرداری آیا ہے روزانہ پرچی لہراتا ہے, خود بھی پرچی پہ آیا اور پرچی لہراتا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ صوبہ دیں گے. وہ بیٹا 50 سال سے اس میں روٹی کپڑا مکان بھی لکھا ہوا ہے. گلگت بلتستان انتخابات میں 4 دن باقی رہ گئے اور سیاسی پارا ہائی ہو چکا ہے. پیپلز پارٹی, نون لیگ, تحریک انصاف کی انتخابی مہم زوروں پر ہے. ساتھ ساتھ بلاول بھٹو اور مریم نواز کے درمیان ایک اہم ملاقات بھی اس وقت جاری ہے, جس میں سیاسی صورتحال, گلگت بلتستان انتخابات اور آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کی جا رہی ہے. لیکن یہ دونوں جماعتیں وفاقی حکومت کے خاتمے کی الگ الگ تاریخیں بھی دے رہی ہیں. بلاول بھٹو جنوری میں حکومت کے خاتمے کا دعویٰ کر رہے ہیں, جبکہ مریم نواز نے یہ کہا کہ یہ سال ختم ہونے سے پہلے ہی وفاقی حکومت گھر چلی جائے گی, جبکہ حکومتی وزیر اسے دیوانے کا خواب قرار دیتے ہیں. امجد شعیب صاحب, میں آپ سے آغاز کری ہوں. سوال یہ ہے, PDM کا حکومت کو گھر بھیجنے کا جو دعویٰ ہے آپ کے خیال میں کتنا درست ہے؟ دیکھیے اس میں درستگی تو
مجھے نہیں نظر آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جلسے بڑے جلسے کرنے سے تو حکومتیں نہیں جاتی. تحریک اگر ہو کوئی تحریک کی بنیاد پہ حکومتیں جاتی ہیں, اور تحریک جو ہے وہ بھی ایک فروشس قسم کی, جہاں حکومت اپنے آپ کو بے دست و پا سمجھتی ہے کہ وہ نظام چلانے کے قابل نہیں رہی, تو پھر وہ مذاکرات یا دوسری طرف آتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نئے الیکشن کروا لیں. لیکن یہ بڑا جلسہ کر لینا جو ہے وہ قطعاً میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ اس سے کوئی حکومتیں چلی گئی ہوں. تو لہٰذا یہ ایک آپ یہ کہہ لیجئے کہ ایک خواہش ضرور ہے, لیکن یہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی. جی حافظ طاہر صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام ہے وہ صبح کہے شام کہے کہ حکومت جا رہی ہے, اور یہ تو پچھلے سال بھی آپ کو معلوم ہے بڑا دعویٰ کیا گیا تھا کہ دسمبر نہیں دیکھیں گے, جنوری نہیں دیکھیں گے. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. بہرحال جو وہاں کی صورتحال ہے, جن جماعتوں کے کینڈیڈیٹ ہی پورے نہیں ہیں, انہوں نے وہاں الیکشن کیا حکومت کیا بنانی ہے گلگت بلتستان میں, اور جو سروے آ رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں کہ حالات کیا ہیں. تو وہاں مقابلہ تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا ہے, نون کا تو وہاں مقابلہ ہی نہیں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے جلسے کرنے سے اگر حکومتیں جاتی ہوتی تو پھر تو عمران خان صاحب کے 126 دن کے دھرنے کے بعد نواز شریف صاحب کی حکومت چلی جانی چاہیے تھی. ٹھیک, تو اپنے لوگوں کو مطمئن بھی رکھنا ہوتا ہے, اپنے آپ کو بھی انسان مطمئن رکھتا ہے کہ بس جا رہے ہیں لیکن جاتے نظر نہیں آ رہے ہیں فی الحال. صحیح. جی عامر صاحب. اور انجوائے کریں دعا. آپ مریم نواز کے خوش لباسی آ رہی ہے, ساتھ حلیمہ سلطان کے لباس آج وہ بلو چل رہا ہے سارا, بلاول جا رہے ہیں, رنگین ٹوپیاں سب نے لگائی ہوئی ہیں, پورے پاکستان کو ٹوپی پہنائی جا رہی ہے. وہ جو ٹوپی ڈرامہ ایک وزیر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ 40-50 سال میں روٹی کپڑا مکان نہیں لائے. بھائی تم تو کہہ رہے تھے 2 کروڑ 2 ارب ڈالر آئیں گے, ایک اس کے منہ پہ مارے گا ایک اس کے منہ پہ مارے گا. بھائی تم تو وہ لا دو, پھر تم کسی دوسرے کو تانا دو. تم تو نئے وارد ہوئے ہو, کہانی ڈال رہے ہو. بھائی ہم تو سب کو سن رہے ہیں, ہم تو سب کو تجربے سے دیکھ چکے ہوئے ہیں. لہذا انجوائے کریں کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہا ہے, سیاسی قیادت اچھا ہے کہ پہنچی ہوئی ہے لوگوں میں, کچھ شعور آ رہا ہے, لوگوں سے بات ہو رہی ہے. جو حکومت بنائے گی اس کو وعدے بھی پورے کرنے پڑیں گے, جو ہاریں گے وہ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے. تو اچھی بات ہے, جمہوریت اسی چیز کا نام ہے. فیصل صاحب. میں بھی عامر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ویسے ارطغرل ڈرامہ آیا اس سے تو سعودی عرب ایسی پاکستان سے وہ ناراض ہو گیا. مریم صاحبہ نے جو ہے وہ حلیمہ سلطان جیسا لباس پہن لیا ہے. تو نواز شریف صاحب کے تو بڑے اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب سے, کہیں نواز شریف صاحب سے بھی سعودی عرب ناراض نہ ہو جائے, تو ان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ونڈو جو ہے سعودی عرب سے ہماری کھلی رہے. ایرانی وزیر خارجہ بھی آئے ہیں تعلقات ٹھیک کرنے. جی یہ حکومت تو پتہ نہیں یہ جائے گی یا نہیں جائے گی. اب جائے گی تو اپنی نہیلی سے جائے گی. کم سے کم اپوزیشن کی محنت و کوششوں کابشوں سے تو کم یہ حکومت نہیں جا سکتی. یہ اب پی ڈی ایم خود اگر اپنے آپ کو بچا لے تو یہ پی ڈی ایم کی جو ہے نا ایک بہت بڑی کامیابی اور جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک کارنامہ ہوگا, کیونکہ ایک پیج پہ نہیں ہے, ایک دوسرے کو وہاں بیٹھ کے بھی ڈاج دے رہے ہیں. کل ہی دیکھ لینا ایک مسئلے پہ جو ایک نے حمایت کی دوسرے نے اس کی مخالفت. چلے صحیح ہوگی. جی ایاز صاحب. بنیادی طور پہ اپوزیشن ظاہر ہے انڈر پریشر رکھنا چاہتی ہے گورنمنٹ کو, اور جس طرح سے عمران خان صاحب نے کیا پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے ساتھ مسلسل انڈر پریشر رکھا, کیونکہ اب وہ ٹائم آ رہا ہے کہ جب وہ ڈیلیور کرنا پڑے گا, ورنہ ظاہر ہے کہ اگلے الیکشن تو پھر خواب ہو جائیں گے, بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے آپ کے. تو اس دوران اپوزیشن جتنا انڈر پریشر رکھ سکے گی رکھے گی تاکہ یہ پرفارم نہ کر سکے. صحیح. الیاس صاحب. دیکھیں اپوزیشن کا کام ہے, اب سب جماعتیں متحد ہوئی ہیں, پی ڈی ایم بنی, اور انہوں نے احتجاج کر کے گورنمنٹ کو پریشرائز کرنا ہے. گورنمنٹ اگر ڈیلیور نہیں کرتی, گورنمنٹ نے جو وعدے کیے تھے, اپنا منشور پیش کیا تھا, ایجنڈا دیا تھا, اس پہ دیکھ لیں آپ کتنا عمل درآمد ہوا ہے. اگر نہیں ہوگا تو اگلے الیکشن میں ظاہر ہے ان کو فارغ ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے جی. سوال تھا پی ڈی ایم کا حکومت کو گھر کا دعویٰ کتنا درست ہے, رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ. میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں.